भैंस और कट्टे की कुर्बानी हलाल है कि नहीं है। भैंस और कट्टे की कुर्बानी के मसले को उछालने वाले लोग वो फिरका अहले हदीस के गैर मुकल्लिद लोग हैं। तो हम कहते हैं भाई देखो ये मसला इख्तलाफी बना कब से है, सबसे पहले इसको देख लो। जिस तरह के ओजरी के मसला में मौलवी अहमद खान से पहले किसी बंदे ने ओजरी को, किसी फकीह ने, मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने ओजरी को नजायज नहीं बताया, इसी तरह जो है ये गैर मुकल्लिदों के मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी से पहले किसी बंदे ने भैंस की कट्टे की कुर्बानी को हराम और नजायज नहीं बताया। सबसे पहले ये मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी है गैर मुकल्लिदों में, जिसने इस मसले को उछाला और इस मसले को मिंबर पे लेके आया और कहा कि भैंस और कट्टे कुर्बानी नहीं होती। और वो भी भैंस और कट्टे की कुर्बानी के नजायज होने का फतवा वो भी किसी तहकीक की बिना पे नहीं बल्कि जिद और इनाद की बिना पे था, क्योंकि मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी साहब गैर मुकल्लिद, इनका एक दूसरे गैर मुकल्लिद आलम मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से कई बातों में इख्तिलाफ था, तो उन्होंने भैंस की कुर्बानी के हलाल होने का फतवा दिया, तो जिसकी वजह से जिद में आकर इन्होंने हराम होने का फतवा दे दिया, नजायज होने का फतवा दे दिया। और फिर अब जो मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी को मानने वाले लोग थे और उन्होंने जो है फिर इस मसले को उछाला और फिर ये बात चल निकली भी कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं है, यानी फिरका अहले हदीस के हज़रात ने इस मसले को उछाला। हालांकि भैंस और कट्टा सदियों से पाए जाते हैं, लोग इसकी कुर्बानी करते आ रहे हैं। मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी से पहले का अनाबला हो, मालकिया हो, शाफिया हो, हनफिया हो, किसी ने भी कट्टे और भैंस की कुर्बानी को नाजायज नहीं कहा, बल्कि जो है वो भैंस और कट्टे की कुर्बानी को जायज करार देते हैं। कुरान और सुन्नत में भी भैंस और कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज मालूम होती है। कुरान और सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जो उसूल बताए हैं, उन उसूलों की रोशनी में कट्टे की कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी बिलाशुबह जायज है। अब उसमें पहली चीज कि कट्टे की और भैंस की कुर्बानी के लिए कुरान करीम में क्या उसूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह फरमाते हैं कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना, हर उम्मत के लिए मुकर्रर की हमने कुर्बानी के ज़िबा के वक़्त जानवरों पर जो बहीमतुल अनआम है, अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी हर उम्मत पर कुर्बानी फर्ज थी और हर कुर्बानी हर उम्मत के लिए लागू किया गया कि जब वो कुर्बानी करे तो उस वक्त अल्लाह का नाम ले, गैर अल्लाह के नाम पे कुर्बानी ना करे। और किस जानवर को ज़िबा करे? बहीमतुल अनाम में यज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। बहीमतुल अनाम पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लेना है। और बहीमतुल अनाम कहते किसको है? अनाम कहते हैं घरेलू पालतू हलाल जानवर को, घरेलू पालतू हलाल जानवर को। अब भैंस देखो ये घरेलू और पालतू भी है और हलाल भी है। और बहीमा कहते हैं चौपाए को, यानी चार टांगों वाले जानवर को। मेरे ख्याल में भैंस की 4 ही टांगे होती हैं, 2 टांगे नहीं होती। तो फिर इस कुरान पाक की आयत की रोशनी में बिला शुबा जो है भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज मालूम होती है कि ज़िबा के वक़्त बहीमतुल अनाम पे अल्लाह का नाम लिया जाए। हर उम्मत के लिए कुर्बानी लागू थी बहीमतुल अनाम की, और भैंस बहीमतुल अनाम में शामिल है। घरेलू और पालतू और हलाल भी है और चुपाया भी है। लिहाजा कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में भैंस की कुर्बानी जो है वो जायज मालूम होती है। अब जो लोग भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं मानते वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। मैं एक उनकी दलील आपको जिक्र करता हूं, इसके बाद कि मैं दूसरी दलील कुरान पाक से जिक्र करूं इस पे कि भैंस और कट्टे कुर्बानी बिलाशुबा जायज है। अल्लाह पाक ने फरमाया समानियत अज़वाज, जो जानवर कुर्बान होते हैं, ज़िबा होते हैं, हलाल हैं, इनके 8 जोड़े हैं। हाँ जी,
اس میں فرمایا وامن الابل اثنین، اونٹوں میں سے دو ہیں، اونٹ مذکر ہو یا مؤنث، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ فرمایا وامن البقر اثنین، اور بکر میں سے دو، بکر یعنی کہا گائے ہو یا بیل مذکر ہو مؤنث ہو، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب دیکھیں وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، بکر کی قربانی جائز ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ بکر میں جس طریقے سے گائے شامل ہے اسی طریقے سے بکر کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ وہ بھینس کو بھی گائے کی ایک قسم شمار کرتے ہیں، جب وہ بھینس کو بھی گائے کی ایک قسم شمار کرتے ہیں، بکر کی قربانی قرآن پاک میں جائز بتائی گئی ہے، تو بلا شبہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں۔ ہاں جی، اب عربی ڈکشنری کتابیں کھول کے دیکھ لیں، بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں، تو عربی لغت کتابوں میں لکھا نوع من کبار البکر، کہ یہ گائے کی قسم میں سے ایک بڑی قسم ہے، تو بلا شبہ بھینس کی قربانی اس آیت کی روشنی میں جائز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی بھینس کی قربانی معلوم ہوتی ہے کہ جائز ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، لا تذبحوا الا بمسنّا، کہ بھئی قربانی کے اندر صرف مسنّا جانور ذبح کرنا۔ مسنّا جانور اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے والے دو دانت گر جائیں جوان ہونے کے بعد۔ جب جانور جوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے والے جانور دانت جو ہیں وہ جوان ہونے کے بعد گرنا شروع ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو دو گرتے ہیں، پھر چار گرتے ہیں، پھر چھ گرتے ہیں، اس طرح جو ہے فرمایا جس جانور کے دانت گرنا شروع ہو جائیں، ہاں جی نئے آنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسنّا۔ فرمایا قربانی میں وہ جانور ذبح کرو جو کہ مسنّا ہو۔ اب گائے قربانی جائز ہے، کیوں؟ یہ مسنّا ہے۔ بکری قربانی جائز ہے اس لیے کہ یہ بھی مسنّا ہوتی ہے، اس کے بھی دانت گرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے اس لیے کہ یہ بھی مسنّا ہوتی ہے، اس کے بھی دانت گرتے ہیں۔ تو اب اگر تو بھینس کے بھی دانت گرتے ہیں، یہ بھی مسنّا ہوتی ہے، پھر تو قربانی جائز ہے۔ اگر یہ مسنّا نہیں ہوتی تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، ہاں جی، کہ ذبح صرف جو ہے اس جانور کرو جو مسنّا ہو۔ بلا شبہ جو ہے جس طرح باقی جانور ہیں کہ جوان ہونے کے بعد ان کے سامنے والے دانت گرتے ہیں اور نئے آتے ہیں، اسی طریقے سے بھینس اور کٹے کے بھی سامنے والے دانت جوان ہونے کے بعد جب 2 سال عمر پوری ہوتی ہے اور تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو سامنے والے دانت جو ہے وہ گرنا شروع ہوتے ہیں اور نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح مسنّا گائے ہوتی ہے تو بھینس بھی ہوتی ہے، جس طرح مسنّا وہ اپنا یہ بکرا ہوتا ہے تو اس طرح بھینس بھی ہوتی، کٹا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح مسنّا اونٹ ہوتا ہے اس طرح بھینس اور کٹا بھی ہوتا ہے۔ جب ان کی قربانی جائز ہے ان کی بھی جائز ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بلا شبہ جائز ہے۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے لیکن بھینس اور کٹے قربانی کہتا ہے جائز نہیں ہے، جبکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جائز معلوم ہوتی ہے، تو پھر ان کو اس کو انصاف سے کام لینا چاہیے، یا تو قرآن و حدیث کا نام نہ لے یا پھر جو ہے قرآن و حدیث کی بات کو تسلیم کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وضاحت کے بعد، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد، اب اگر کسی کی بات کی حیثیت ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان مسند فردوس دلمی جو حدیث کی معروف کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے قربان ہو سکتی ہے۔ بھینس قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے ذبح ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ اب ایک رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، ایک رائے آج 14ویں صدی کے کسی عام بندے کی ہے، تو بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے معتبر ہوگی، اور صحابی کا وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھو کسی قربانی کا جائز ہونا نہ ہونا یہ معاملات جو ہیں یہ محض قیاس سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا یقیناً
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، تو صحابی کا قول بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ صحابی کے بعد مرتبہ تابعین کا ہے، تابعین میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے تابعی مشہور تابعی ہیں، متقی پرہیزگار تابعی ہیں، جو بلا شبہ سب کے ہاں مسلم ہیں، سب کے ہاں، یعنی کسی خاص فرقے کی بات نہیں ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے لوگ وہ بھی ان کو بڑا مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب وہ خود فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ بمنظر گائے کی ہے۔ جب وہ یہ فرماتے ہیں بھینس بمنظر گائے کی ہے، تو پھر جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ آج جو لوگ بھینس اور کٹے کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی ایک وجہ سے بھینس اور کٹے قربانی جائز نہیں ہے۔ وجہ کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں کی، آپ نے قربانی نہیں کی، تو اس وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے قربانی کیوں نہیں کی، اس کی وجہ بھی تو معلوم کرو، یہ آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے نہیں کی کہ کٹے کی قربانی ناجائز ہے، یا اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ کو ان دنوں میں اس وقت وہاں بھینس اور کٹا دستیاب نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ بلا شبہ یہ بات تحقیقاً ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں اپنے گرد و نواح میں بھینس اور کٹا دستیاب نہیں ہوا، وہاں پایا نہیں گیا۔ تو قربانی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس وقت بھینس اور کٹا اس علاقے میں پایا نہیں گیا، لیکن جب بھینس اور کٹا عرب میں پہنچا، عربوں نے قربانی کی ہے۔ اب کوئی بھی عرب کے طبقات میں سے ایسا نہیں ہے جو بھینس اور کٹے قربانی کو ناجائز کہتا ہو۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام میں سیدنا علی مرتضی صحابی رسول ہیں، اب وہ بھینس کے متعلق کہتے ہیں قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے شمار ہے۔ اب یہ اسی وجہ سے کہا نا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھینس جو ہے وہ دستیاب ہوئی، صحابہ کرام نے فوراً بتا دیا بھائی اس کی بھی 7 قربانی ہے۔ اگر ناجائز ہوتی تو بات کیوں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ پاک تمہیں عقل دے، دیکھو جس طریقے سے اور جانوروں کی کئی قسمیں ہیں، اونٹ ہے، اونٹ کی کئی قسمیں ہیں، اونٹ عربی نسل کا بھی ہوتا ہے اور غیر عربی نسل کا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بختی اونٹ ہوتا ہے اور دوسری اونٹ کی قسمیں ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھئی میں تو اونٹ کی صرف اسی قسم کی قربانی جائز سمجھتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی تمام قسموں کی قربانی نہیں کی، جو آپ کو وہاں دستیاب ہوئی آپ نے وہی کی ہے۔ اب کوئی بندہ بہانہ بنا لے میں تو صرف اسی اونٹ کی قسم کی قربانی کو جائز سمجھتا ہوں، باقی کو نہیں، اس کو دماغ کا علاج کرنا چاہیے۔ یا گائے ہے، اب گائے کی کئی قسمیں ہیں، جس طرح کہ ہمارے یہاں آج جو گائے پائی جاتی ہے اور زیادہ قربانی ہوتی بھی اسی گائے کی ہے، ساہیوال نسل کی گائے سے کہتے ہیں، تو اس کو اسی نسل کے جو ہے نا وہ بچے اور ویڑے بیل ہوتے ہیں اور گائے ہوتی قربانی اس کی ہوتی ہے۔ تو حالانکہ اب یہ ایک قسم ہے گائے کی، دوسری قسم ہے ریڈ انڈین گائے، اب وہ الگ قسم ہے، ہاں جی، اور بلاتی گائے یہ الگ قسم ہے۔ اب کئی قسم کی گائے ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ان تمام گائے کی قسموں کی قربانی کی ہے؟ پھر تو جو ساہیوال نسل کی جانور قربانی ہے یہ ناجائز ہونی چاہیے۔ ریڈ انڈین نسل کی جو گائے ہے اس کی قربانی ناجائز ہونی چاہیے کہ حضور نے نہیں کی، وہ تو تم کرتے ہو، اس کی کھالیں بھی اکٹھی کرتے ہو۔ اس لیے بات کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قربانی کسی جانور کی نہیں کی تو اس کی وجہ معلوم کرو کہ کیوں نہیں کی۔ کیا آیا وہ جانور دستیاب نہیں، پایا نہیں گیا، یا حضور اس کی قربانی کو ناجائز سمجھتے تھے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی تمام قسموں کی قربانی نہیں کی، پھر اسی کی قربانی جائز ہوتی جس کی حضور نے کی ہے۔ آپ نے اونٹ کی تمام نسلوں کی قربانی نہیں کی، تمام قسموں کی، تو پھر اسی کی جائز ہونی چاہیے جو کہ حضور نے کی ہے۔ تمام قسم کے بکروں کی قربانی حضور نے نہیں کی،
بلکہ جو وہاں دستیاب ہوا اسی قربانی کی ہے تو پھر وہی حلال ہونا چاہیے اور اسی قربانی جائز ہونی چاہیے جس کی حضور نے کی ہے. باقی معاملہ تو تم یہ نہیں کہتے تو پھر یہاں بھینس اور کٹے سے کیا دشمنی ہے کہ جب اسی قربانی کی بات آتی ہے تم کہتے جی یہ ہم نے قربانی نہیں کرنی اس لیے کہ حضور نے نہیں کی. بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا لا تذبحوا الا مسنہ کہ بھئی قربانی میں وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہو. اب یہ بھینس اور کٹا بھی مسنہ ہوتا ہے یہ بھی دوندہ ہوتا ہے اس کی قربانی جائز ہے. قرآن نے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام بھی قربانی ہے. بہیمہ کہتے ہیں گھریلو پالتو حلال جانور کو چپائے کو لہذا اب اس یہ بھی حلال بھی ہے اور جو ہے وہ گھریلو بھی ہے پالتو بھی ہے چپایا بھی قربانی جائز ہے. قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں صحابی نے بتا دیا. اب تمہیں اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ ہاں جی جس نے ماننا اس کے تو اتنی بات کافی ہے جس نے نہیں ماننا اس کے لیے بس. اچھا فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بھینس زکوٰۃ کے معاملے میں یہ گائے کی طرح ہے. یعنی ایک بندہ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے جانوروں پر جس طرح کی بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے گایوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اونٹوں پہ ہوتی ہے اس طرح بھینس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اچھا بھینس پر بھی انہوں نے لکھا کہ زکوٰۃ واجب ہے. اب بھینس کو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ حدیث کے اندر بھینس کی زکوٰۃ بیان نہیں ہوئی. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو حکم جو ہے گائے کی زکوٰۃ کا ہے وہی حکم جو ہے بھینس کی زکوٰۃ کا ہے. جو تفصیل گائے کی زکوٰۃ کی ہے واجب ہونے نہ ہونے کی وہی تفصیل اس کی ہے. اب زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا ہے. اب زکوٰۃ کے مسئلے میں تم نے شمار کر لیا کہ گائے بھینس کی طرح ہے قربانی کے مسئلے میں کیوں نہیں کہتے کہ بھئی بھینس جو ہے وہ گائے کی طرح ہے؟ پھر ایک طرف کہتے ہیں بھینس کی قربانی ناجائز ہے تو دوسری طرف کوئی قربانی کر لے اور فون کرے کہ آگے کھا لے جاؤ فوراً بھاگ کے چلے جاتے بسم اللہ کر کے. یعنی کھا لینا جائز ہے قربانی ناجائز ہے. تو بھئی دین سمجھو اور دینی مسائل کو سمجھو اور انصاف سے کام لو. ایسا نہ کرو قوم کو مسائل پہ نہ لڑاؤ. ہمارا اس مسئلے پر ایک تفصیلی مناظرہ ہوا آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 11-12 سال پہلے کی بات ہے. پینسرے میں رانا منظور صاحب ہیں پینسرے اڈے پہ ناظم ہیں اپنا اس حلقے کے. تو ان کے ہاں یہ معاملہ ہوا کہ کوئی شخص تھا قربانی کرتا تھا ہر سال تو یہ ان کے پاس پہنچ کے کہنے لگے کہ جی آپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے آپ کو بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے تو اور ہم سے اس مسئلے میں مناظرہ کر لو. تو بات چلی چلتے چلتے مجھ تک پہنچی. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وقت طے ہو گیا. 3 گھنٹے جمعے کے بعد کے تھے. بقرہ عید سے کچھ دن پہلے کی بات ہے یعنی بقرہ عید سے کچھ دن پہلے آج سے 11-12 سال پہلے کی بات. تو ہم ٹائم پہ پہنچ گئے وہ نہیں آئے. 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. اب وہ ہمارے قریب ہی موجود تھے جان بوجھ کر نہیں آ رہے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ٹائم تھوڑا رہ جائے ہم لیٹ جائیں گے بعد میں تھوڑی دیر میں شور ڈال کہہ دیں گے ہم جیت گئے کہ زیادہ دیر پہلے جائیں گے دلائل سے بات کرنی پڑے گی دلائل کا جواب دینا پڑے گا. اب ہم وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. ویڈیو بنی ہوئی ہے اس مناظرے کی. خیر ان کو فون کر کے پھر ان کو بار بار رابطہ کر کے بلایا گیا. آخر کار آئے. 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی سے بھینس اور گائے کی قربانی کا بالکل جائز ہونا ثابت کیا اور وہ دلائل کا جواب نہ دے سکے بلکہ نہایت برے طریقے سے جو ہے وہ حضرات لاجواب ہوئے. بلکہ رانا منظور ناظم صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ایک سوال کیا مناظرے کے دوران. کہتے جی ہم سب لوگ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں بھینس اور کٹے قربانی ناجائز ہے تو اگر یہ ناجائز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس اور کٹے قربانی نہیں کی اس لیے ناجائز ہے تو پھر یہ بھینس اور کٹے کا گوشت کیوں حلال ہے اور اس کا دودھ پینا بھینس کا کیوں حلال ہے؟ یہ بھی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بھینس کا دودھ پیا نہ بھینس اور کٹے کا گوشت کھایا تو پھر تو یہ حلال بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کس وجہ سے اس کو حلال کہتے ہیں؟ اور رانا منظور صاحب نے سوال کیا تو اور کہا کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں تاکہ ہمیں بات کے سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کا موقف سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے.
لیکن پورے مناظرے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ اس مسئلے پہ تفصیل سے جواب نہ دے سکے کہ اور دلائل ثابت نہ کر سکے، بلکہ جواب ہی نہیں دیا اس مسئلے کا، اس سوال کا کہ بھئی اگر اس کی قربانی نجائز ہے اس وجہ سے کہ حضور نے نہیں کی تو پھر یہ حلال کیسے ہے، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں بھینس کا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سوال کا جواب مناظرے میں وہ نہ دے سکے۔ رانا منظور صاحب نے بعد میں اس مناظرے کا فیصلہ کیا، اور فیصلے میں باضابطہ ویڈیو فیصلہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے جان بین سے دونوں فریقین کے دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد ہمیں بات سب میں آ گئی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بھینس اور کٹے قربانی حلال ہے، اور یہ جو اہل حدیث ہے یہ کہتے ہیں بھینس اور کٹے قربانی نجائز ہے، اس پر یہ کوئی وزنی دلیل پیش نہیں کر سکے، بلکہ ہم نے ان کے اپنے بڑوں سے حوالے پیش کیے کہ تمہارے بڑوں نے بھینس اور کٹے قربانی کو نجائز قرار دیا ہے، سب سے پہلے تمہارے علماء میں جس نے بھینس اور کٹے قربانی کو نجائز کہا وہ مولوی عبداللہ روپڑی ہے، اس سے پہلے فرقہ اہل حدیث کے لوگ بھی اس کو نجائز نہیں کہتے، کرنا اس پہ حوالہ پیش کر دو۔ ہم نے ان کے بڑوں کے حوالے پیش کی کہ دیکھو انہوں نے بھینس اور کٹے قربانی کو جائز کہا ہے، تو رانا منظور صاحب نے فیصلے میں یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ اپنے بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو باہر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں بھینس اور کٹے قربانی بلا شبہ جائز ہے۔